बात सुनिए शाहज़ेब। जी सर। मिस इरम को भेजें ज़रा मेरे ऑफिस में। शाहज़ेब ने एक लम्हे के लिए तवक्कुफ किया और फिर कदरे हिचकिचाते हुए बोला, लेकिन सर मिस इरम तो आज ऑफिस नहीं आई। मिस इरम आज ऑफिस नहीं आई? अहमद शाह ने हैरानगी से अल्फाज दोहराए और सवालिया नजरों से शाहज़ेब की तरफ देखा तो मुखातब शख्स ने फौरन जवाब दिया, जी सर, मिस शाजिया बता रही थी कि वो दूसरी कंपनी गई हैं आपके प्रोजेक्ट के सिलसिले में। व्हाट? अहमद शाह अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और उसके माथे पर बल पड़ गए। मिस इरम खलीलुर रहमान की कंपनी गई हैं। जी सर। शाहज़ेब का जवाब सुनते ही अहमद शाह ने झट से इंटरकॉम फोन बंद किया और जल्दी से ऑफिस से निकलकर बाहर की तरफ गया। उसकी चाल में एक अजीब सी तेजी और गुस्सा था। पूरे ऑफिस का अमला उसे इतने गुस्से में देखकर सहम सा गया था। वो जानता था कि खलीलुर रहमान किस किस्म का आदमी है और उसकी साख बिजनेस कम्युनिटी में कैसी है। वो शख्स एक नंबर का याश और हवस परस्त था और ऐसे इंसान के पास इरम का जाना अहमद शाह के लिए किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं था। वो पार्किंग में पहुंचा और अपनी गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए पूरी कुव्वत से बंद किया। गाड़ी सड़क पर दौड़ाते हुए उसका दिमाग भाग से उड़ रहा था। उसने स्टीयरिंग व्हील पर हाथ मारा और दांत पीसते हुए बड़बड़ाया, शाजिया, तुम्हारी तो मैं क्लास लूंगा, लेकिन इरम, तुम इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हो? गाड़ी खलीलुर रहमान के ऑफिस के बाहर रुकते ही वो आंधी और तूफान की तरह अंदर दाखिल हुआ। इस्तकबालिया पर मौजूद लड़की ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसकी खून खार नजरें देखकर वो पीछे हट गई। वो सीधा खलीलुर रहमान के केबिन की तरफ बढ़ा। दरवाजा खोलते ही सामने का मंजर देखकर उसका खून खौल उठा। खलीलुर रहमान अपनी सीट से उठकर इरम के करीब खड़ा था और इरम बेहद घबराई हुई और सहमी हुई नजर आ रही थी। अहमद शाह को देखते ही खलीलुर रहमान के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट उभरी, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोलता अहमद शाह तेज कदमों से चलता हुआ वहां पहुंचा और बिना कोई जवाब दिए इरम का बाजू थाम लिया। चले मेरे साथ। अहमद शाह की आवाज में ऐसी धाड़ थी कि इरम का दिल दहल गया। खलीलुर रहमान ने आगे बढ़ने की कोशिश की। अरे अहमद शाह साहब, आप इस तरह मेरे मेहमान को नहीं लेकर जा सकते। अभी तो हमारी बात भी पूरी नहीं हुई। अहमद शाह ने मुड़कर उंगली उठाते हुए खलीलुर रहमान को वार्निंग दी, अपनी बकवास बंद करो खलील, वरना मैं भूल जाऊंगा कि हम एक बिजनेस मीटिंग में नहीं खड़े। उसके लहजे में ऐसी काट थी कि खलीलुर रहमान वहीं रुक गया। अहमद शाह इरम को खींचते हुए बाहर ले आया। पूरे रास्ते इरम ने कोई बात करने की हिम्मत नहीं की। वह अहमद शाह किस रूप से अनजान थी। वो सीधा अपनी गाड़ी में बिठाकर वापस अपने ऑफिस की इमारत की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में गाड़ी के अंदर एक घुटन ज़दा खामोशी थी। इरम कनखियों से अहमद शाह को देख रही थी, जिसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। ऑफिस पहुंचते ही वो उसे बाजू से पकड़कर सीधा अपने केबिन में ले गया। अमला हैरान नजरों से अपने बॉस को देख रहा था, जो आज किसी भी लिहाज का पास रखने को तैयार नहीं था। ऑफिस में दाखिल होते ही उसने इरम को छोड़ा और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। मिस इरम, आप किसके कहने पर दूसरी कंपनी गई थी और क्या सोचा आपने वहां जाने से पहले? उसकी आवाज कमरे में गूंजी। इरम, जो पहले ही डरी हुई थी, मजीद सहम गई। वो दीवार के साथ लगकर खड़ी हो गई और नजरें झुका ली, लेकिन दूसरी तरफ बिल्कुल खामोशी थी। अहमद शाह गुस्से से उसके करीब हुआ और धड़ते हुए बोला, कुछ पूछ रहा हूं मैं आपसे। डर के मारे उसके होंठ कपकपाने लगे। सर, मुझे मैनेजर शाजिया ने भेजा था। उन्होंने कहा था प्रोजेक्ट के लिए जाना जरूरी है। अहमद शाह ने ये सुनते ही टेबल पर जोरदार मुक्का रसीद किया। क्या मिस शाजिया ने आपको भेजा था? लेकिन क्या आप में अक्ल नाम की कोई चीज नहीं है? अहमद शाह का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा था। वो कमरे में टहलने लगा और फिर अचानक इरम के सामने रुक गया। शाजिया की तो मैं क्लास लेता हूं, लेकिन आप में तो आपको अक्लमंद समझता था। आप फिर भी वहां चली गई। सर, वो मैं आपका प्रोजेक्ट बचाना चाहती थी। मुझे लगा अगर मैं नहीं गई तो डील कैंसिल हो जाएगी। इरम ने अपनी सफाई पेश करने की कोशिश की तो अहमद शाह ने एकदम से उसकी बात काटी। शट अप, भाड़ में क्या प्रोजेक्ट? उसने इरम की आंखों में आंखें डालकर इंतहाई सर्द लहजे में कहा, आइंदा वहां गई तो टांगे तोड़ दूंगा आपकी। अहमद शाह ने एक झटके से उसे अपना करीब करते हुए कहा। उस लम्हे इरम को अपनी सांसें रुकती हुई महसूस हो रही थी। अहमद शाह ने उसके दोनों कांधों को अपने मजबूत हाथों में थाम रखा था। उसकी गिरफ्त इतनी सख्त थी कि इरम को दर्द महसूस होने लगा। इस शख्स की इस बात पर वो बहुत हैरान हुई। क्या रिश्ता था उसका उससे? वो तो सिर्फ एक मुलाजमा थी। आज के बाद आप वहां नहीं जाएंगे। उस लम्हे इरम अहमद शाह की आंखों में देख रही थी। ये नसीहत या ये फिक्र किस लिए थे, उसे इस बात की समझ नहीं आ रही थी।
اس کی آنکھوں میں غصے کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سی وحشت اور ملکیت کا احساس تھا۔ لیکن جیسے ہی احمد شاہ نے کہا، کوئی میری چیز پر نظر ڈالے، یہ مجھے گوارا نہیں، یہ الفاظ سنتے ہی ارم اپنا سانس لینا بھول گئی۔ اپنی چیز؟ یہ الفاظ اس کے کانوں میں گونجنے لگے۔ جیسے ہی احمد شاہ نے یہ الفاظ کہے تو فوراً اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا، تو اس نے ایک جھٹکے سے ارم کو چھوڑ دیا اور پیچھے ہٹ گیا۔ اپنے الفاظ پر غور کرتے ہوئے اسے شدید شرمندگی محسوس ہوئی۔ وہ نظریں چراتے ہوئے بولا، میرا مطلب ہے کوئی میرا امپلائے اس ہوس پرست انسان کے سامنے جائے، ہی مجھے گوارا نہیں۔ نہ جانے احمد شاہ کو اپنے الفاظ پر شرمندگی ہو رہی تھی یا پھر وہ کچھ چھپانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن ارم کو آج یہ احساس ہو رہا تھا کہ کوئی اس کی بھی فکر کرنے والا ہے۔ ویسے احمد شاہ کو اپنے لیے فکر مند ہوتے دیکھ کر خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ آفس سے جا چکی تھی، لیکن کئی لمحے بیٹھی اس شخص کے بارے میں سوچتی رہی جس کے ساتھ اس کا کوئی گہرا تعلق نہیں تھا۔ وہ اس کا باس تھا اور ایک امیر کبیر باپ کا بیٹا اور بزنس کی دنیا کا بادشاہ، لیکن وہ اس کے بارے میں ایسا کیوں سوچ رہی ہے؟ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ارم ایک غریب مگر خوددار لڑکی تھی۔ وہ ایک تعلیم یافتہ، خوبصورت اور سلجھی ہوئی لڑکی تھی۔ باپ کے انتقال کے بعد چھوٹے بہن بھائیوں کی ذمہ داری اس کے سر پر تھی، اس وجہ سے اس نے جاب شروع کر دی تھی۔ یہ جاب اسے اپنے دوست کے بھائی کے ریفرنس سے ملی تھی، کیونکہ احمد شاہ اس کے دوست کے بھائی کا دوست تھا۔ حالات نے اس وقت سے پہلے ہی سمجھدار بنا دیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس معاشرے میں ایک اکیلی لڑکی کے لیے کام کرنا کتنا مشکل ہے، لیکن اس کے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ اسے آج بھی وہ دن یاد تھا جب وہ پہلی بار انٹرویو دینے آئی تھی۔ سادہ سے کپڑوں میں ملبوس تھی، سر پر اچھی طرح سکارف اوڑھ رکھا تھا۔ اس کے چہرے پر میک اپ کا نام و نشان نہیں تھا، لیکن اس کی قدرتی خوبصورتی کسی بھی آرائش کی محتاج نہیں تھی۔ جب وہ انٹرویو دینے گئی تھی تو احمد شاہ اسے دیکھتے ہی اپنے دل میں اتار چکا تھا۔ وہ انتہا کی خوبصورت ارم اسے سب سے الگ لگی تھی۔ اس کے چہرے کی معصومیت، حجاب میں لپٹا اس کا چہرہ اسے تمام دنیا کی لڑکیوں سے الگ محسوس کروا رہا تھا۔ وہ احمد شاہ جو اپنے خاندان کی ہر لڑکی کو ٹکرا چکا تھا، اس لڑکی کو دیکھتے ہی اس کے دل میں عجیب سی بے چینی اتری تھی۔ وہ فائل دیکھ رہا تھا، لیکن اس کی نظریں بار بار ارم کے چہرے پر اٹھ رہی تھیں۔ وہ سوال پوچھتا تو ارم بڑی متانیت سے اور سنجیدگی سے جواب دیتی۔ اس کی آواز میں ایک ٹھہراؤ تھا جو احمد شاہ کے دل پر اثر کر رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے اسے بغیر ایکسپیرینس کے جاب پر رکھ لیا تھا، جبکہ احمد شاہ کے باپ جہانگیر شاہ کو اس بات پر سخت اعتراض تھا کہ اس لڑکی کے پاس کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے۔ وہ چاہتے تھے کہ کمپنی میں صرف تجربہ کار لوگ ہی بھرتی کیے جائیں۔ رات کو ڈنر ٹیبل پر باپ بیٹے میں اس بات پر بحث ہوئی تھی، لیکن بابا وہ فریش کینڈیڈیٹ ہے تو کیا ہوا، وہ ٹیلنٹڈ لڑکی ہے، آپ دیکھنا وہ اپنی ذمہ داریاں اچھی سے پوری کرے گی۔ احمد شاہ نے اپنے باپ کو قائل کرنے کی کوشش کی تھی۔ احمد بیٹا، بزنس جذبات سے نہیں تجربے سے چلتا ہے۔ بابا پلیز ایک موقع تو دے کر دیکھیں، اگر اس نے کام ٹھیک سے نہیں کیا تو میں خود اسے نکال دوں گا۔ اپنے باپ کو یہ کہہ کر اس نے راضی کیا، لیکن رات بھر سو نہیں سکا۔ وہ لڑکی جو ایک معمولی خاندان کی محسوس ہوتی تھی، ایک غریب گھرانے کی لڑکی، اسے کیوں اتنا بے چین کر رہی تھی؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ کروٹیں بدلتا رہا، اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار ارم کا معصوم چہرہ آ رہا تھا۔ وہ خود سے سوال کرتا رہا کہ آخر اس لڑکی میں ایسا کیا ہے جو اسے اپنی طرف کھینچ رہا ہے، لیکن اسے کوئی جواب نہ ملا۔ اگلے ہی دن احمد شاہ آفس آنے کے بجائے شہر کے باہر واقع یتیم خانے کی طرف نکل گیا۔ یہ اس کا معمول تھا کہ وہ جب بھی ذہنی دباؤ کا شکار ہوتا یا اسے سکون کی تلاش ہوتی تو وہاں چلا جاتا۔ وہاں کے بچوں کی مسکراہٹیں اسے دنیا کی ہر پریشانی سے دور کر دیتی تھی۔ وہ گاڑی پارک کرنے اندر داخل ہوا تو صحن میں بچوں کا ہجوم تھا۔ احمد شاہ بھی بچوں کی طرح بڑھ ہی رہا تھا کہ اس کی نظر ایک کونے میں گئی اور وہیں ٹھہر گئی۔ وہ لڑکی کوئی اور نہیں ارم تھی۔ وہ زمین پر بیٹھی بچوں میں تحائف تقسیم کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک ایسی شفقت اور ممتا تھی جو احمد شاہ نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ایک چھوٹی بچی اس کے گلے لگی ہوئی تھی اور ارم اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہی تھی۔ یہ دیکھ کر اسے بہت خوشی محسوس ہوئی۔ احمد شاہ اس یتیم خانے میں کچھ دنوں کے بعد چکر لگاتا تھا اور اس کے ساتھ یہاں کے بچے بہت زیادہ اٹیچ تھے۔ آج یہاں پر ارم کو دیکھ کر وہ جہاں خوش ہوا وہاں حیران بھی ہوا۔ وہ جانتا تھا کہ ارم کا تعلق کسی اچھے امیر گھرانے سے نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ ان بچوں کا خیال کرنے کے لیے یہاں آتی ہے۔ اس کے لیے خوشی کا باعث تھا۔ وہ آہستہ قدموں سے چلتا اس کے قریب گیا۔ مس ارم، آپ یہاں؟ احمد شاہ کی آواز سن کر ارم چونک گئی اور جلدی سے کھڑی ہوئی۔ اس نے دوپٹہ درست کیا اور نظریں جھکا لیں۔ جی سر، میں یہاں اکثر آتی ہوں، ان بچوں کے ساتھ وقت گزارنا مجھے اچھا لگتا ہے، اس نے مختصر جواب دیا۔ احمد شاہ نے غور سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی سادگی نے ایک بار پھر احمد شاہ کو متاثر کیا تھا۔ میں یہاں کام کے سلسلے میں آئی تھی، دراصل یہ بچے میرا انتظار کر رہے تھے،
آج میری تنخواہ کا دن تھا نا، تو سوچا ان کے لیے کچھ لے جاؤں۔ ارم کی بات نے احمد شاہ کے دل کو چھو لیا۔ وہ جانتا تھا کہ ارم کی تنخواہ بہت زیادہ نہیں ہے اور اس کے اپنے گھر کے حالات بھی تنگ ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کا دل کتنا بڑا تھا۔ وہ اچھا ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، یہ کہتے ہوئے وہ اپنی گاڑی میں بیٹھا تھا، لیکن بار بار اس کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ وہ امیر گھرانہ کی ان لڑکیوں کو جانتا تھا جو صرف دکھاوے کے لیے چیریٹی کرتی ہے، لیکن ارم مختلف تھی۔ اس کا ہر عمل خالص تھا۔ وہ گاڑی چلاتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ واقعی دنیا میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو اپنی ضروریات پر دوسروں کی خوشیوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ اگلے دن آفس کا ماحول خاصا کشیدہ تھا۔ ایک بہت اہم پروجیکٹ جو دوسری کمپنی کے ساتھ طے ہونا تھا، اس کی پریزنٹیشن آج شیڈول تھی۔ تمام بورڈ ممبران میٹنگ روم میں موجود تھے۔ احمد شاہ بھی اپنی سیٹ پر بیٹھا بار بار گھڑی دیکھ رہا تھا۔ ارم کو یہ ذمہ داری سونپی گئی تھی کہ وہ پریزنٹیشن تیار کرے۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، لیکن ارم ابھی تک فائلز لے کر نہیں پہنچی تھی۔ دروازہ کھلا اور ارم اندر داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ خالی تھے اور چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ احمد شاہ نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ فائلز کہاں ہیں مس ارم؟ سر وہ فائلز؟ ارم کی آواز میں لرزش تھی۔ دراصل سر ڈیٹا کرپٹ ہو گیا، سسٹم میں وائرس کی وجہ سے بیک اپ بھی شو نہیں ہو رہا۔ کیا مطلب ہے تمہارا ڈیٹا کرپٹ ہو گیا؟ تمہیں اندازہ ہے یہ میٹنگ کتنی اہم ہے؟ جہانگیر شاہ غصے سے بولے۔ سر میں نے پوری کوشش کی ہے ریکور کرنے کی، لیکن یہ سب بہانے ہیں احمد۔ میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ نا تجربہ کار لوگوں کو اتنی بڑی ذمہ داری مت دو۔ جہانگیر شاہ نے احمد شاہ کی طرف رخ کرتے ہوئے کہا۔ کلائنٹس نے یہ صورتحال دیکھی تب اٹھ کھڑے ہوئے۔ مسٹر شاہ، ہمیں لگتا ہے کہ آپ کی ٹیم اس پروجیکٹ کے لیے سنجیدہ نہیں ہے۔ ہم اپنا وقت مزید ضائع نہیں کر سکتے۔ کلائنٹس کے جاتے ہی میٹنگ روم میں سناٹا چھا گیا، لیکن مس ارم کی پریزنٹیشن تیار نہ کرنے پر وہ پروجیکٹ ان کے ہاتھ سے جا رہا تھا، جس پر احمد شاہ کے باپ بہت زیادہ ناراض ہوئے تھے۔ وہ احمد شاہ کو اس بات پر ڈانٹ بھی پڑی تھی کہ پتہ نہیں کیسے کیسے لوگوں کو تم ہائر کر رہے ہو۔ اگر یہ لڑکی نہیں پریزنٹیشن دے سکتی تھی تو کیوں یہ کام اسے سونپا؟ احمد شاہ خاموش رہا، لیکن اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ وہ جانتا تھا غلطی ارم کی ہے، لیکن باپ کے سامنے اس کی تذلیل اسے گوارا نہیں ہو رہی تھی۔ جہانگیر شاہ غصے سے پیر پٹکتے ہوئے باہر نکل گئے۔ ارم وہیں کھڑی آنسو ضبط کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مس ارم بہت شرمندہ تھی۔ سر وہ میں واقعی، اس نے کچھ کہنا چاہا، لیکن اس وقت احمد شاہ غصے میں تھا، کیونکہ لاکھوں نہیں کروڑوں کا نقصان ہونے والا تھا۔ بس مس ارم، بس، مجھے کوئی وضاحت نہیں چاہیے۔ آپ کی لاپرواہی کی وجہ سے آج کمپنی کی ساکھ خراب ہوئی ہے، احمد شاہ نے تلخی سے کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ ارم اپنی جگہ بت بنی کھڑی رہی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ اس نے محنت کی تھی، لیکن عین وقت پر سسٹم کا خراب ہونا اس کی بدقسمتی تھی۔ وہ بوجھل قدموں سے اپنی کیبن کی طرف گئی، افسردہ شکل بنائے، بار بار فائلز دیکھ رہی تھی جب مینیجر شازیہ اس کے پاس آئی۔ شازیہ کے چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ تھی جسے اس نے ہمدردی کے نقاب میں چھپا رکھا تھا۔ کیا بات ہے، لگتا ہے صاحب نے کچھ زیادہ ہی ڈانٹ دیا، شازیہ نے میز پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ارم نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے۔ ہاں یار، صاحب نے ڈانٹا تو نہیں، لیکن ان کی ناراضگی سے ڈر لگ رہا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ فائلز کیسے کرپٹ ہوئیں۔ میں نے تو سب کچھ چیک کیا تھا۔ اور شازیہ پہلے ارم سے بہت جلتی تھی، کیونکہ ارم کا احمد شاہ کے اتنا قریب اور ان کا اس کے لیے فکر مند ہونا اسے ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ پہلے احمد شاہ شازیہ پر مکمل بھروسہ رکھتا تھا، لیکن جب سے ارم اس کے آفس میں آئی تھی، احمد شاہ اسے لفٹ نہیں کرواتا تھا۔ یہی بات اس نے کھٹکتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ آج جو کچھ بھی ہوا اس کے پیچھے اس کا ہاتھ ہے، لیکن وہ ارم کے سامنے خود کو بری الذمہ ظاہر کر رہی تھی۔ دیکھو ارم، اب جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، لیکن احمد صاحب کا موڈ بہت خراب ہے، تمہیں اسے ٹھیک کرنے کے لیے کچھ کرنا ہوگا۔ کیا کر سکتی ہوں میں؟ شازیہ، میری تو ہمت ہی نہیں ہو رہی ان کے سامنے جانے کی۔ تم ایسا کرو کہ خلیل صاحب کے پاس جاؤ، وہ احمد صاحب کے پرانے حریف ہیں۔ اگر تم انہیں اس پروجیکٹ میں پارٹنر بننے پر راضی کر لو تو شاید احمد صاحب کا غصہ کم ہو جائے۔ شازیہ نے اپنا پتا پھینکا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ آگ میں گھی ڈالنے والا کام ہے، لیکن میں وہاں کیسے جا سکتی ہوں؟ احمد صاحب کو یہ پسند نہیں آئے گا۔ ارے تم احمد کی فکر چھوڑو، ابھی کمپنی کا نقصان بچانا ضروری ہے۔ تم جاؤ گی تو وہ منع نہیں کریں گے۔ شازیہ اچھی طرح سے جانتی تھی کہ دوسری کمپنی کا باس ایک نمبر کا ہوس پرست انسان ہے، لیکن پھر بھی جان بوجھ کر اس نے ارم کو اس کمپنی میں جانے کا بولا کہ تم جا کر اسے اپنے پروجیکٹ کے لیے منا سکتی ہو، یہ تمہارے بس میں ہے۔ اس طرح صاحب بھی خوش ہو جائیں گے۔ اور یہ بات جانتی تھی کہ احمد شاہ کو یہ بات انتہائی ناگوار گزرے گی، کیونکہ احمد شاہ کا ارم کے لیے فکر مند ہونا دیکھ کر اس بات سے اندازہ کر سکتی تھی کہ احمد شاہ کو یہ بات بہت ناگوار گزرے گی، اور اس بات پر وہ ارم کو احمد شاہ کی نظروں میں گرا دے گی۔ اسی لیے اس نے ارم کو خلیل الرحمان کے آفس بھیجا تھا۔ ارم بیچاری شازیہ کی چال سے بے خبر اس کی باتوں میں آ گئی اور اپنا بیگ اٹھا کر خلیل الرحمان کے آفس کی طرف چل پڑی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ وہاں اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور اس کا انجام کیا ہوگا۔
خلیل الرحمان کے آفس سے نکل کر لانے کے بعد احمد شاہ کی حالت غیر تھی۔ وہ اپنے کیبن میں موجود تھا لیکن اس کا دماغ ابھی بھی ارم کے گرد گھوم رہا تھا۔ وہ بار بار اپنے ہی کہے ہوئے الفاظ دہراتا رہا، میری چیز۔ اس نے بے اختیار اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرے۔ یہ الفاظ اس کے منہ سے لاشعوری طور پر نکلے تھے، لیکن اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ یہ محض الفاظ نہیں تھے بلکہ اس کے دل کی آواز تھی۔ وہ ارم کو صرف اپنا ملازم نہیں سمجھتا تھا بلکہ وہ اس کے دل میں بہت خاص مقام بنا چکی تھی۔ احمد شاہ کی برداشت سے بات باہر ہو رہی تھی اور وہ چاہتا تھا کہ جلد از جلد اپنے باپ اور ارم سے اس بارے میں بات کر لے کہ وہ ارم کو پسند کرتا ہے۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ یہ راستہ آسان نہیں ہوگا۔ وہ یہ بھی اچھی طرح سے جانتا تھا کہ اس کا باپ ارم کے ساتھ اس رشتے کے لیے نہیں مانے گا، کیونکہ جہانگیر شاہ حیثیت اور رتبے کے پجاری تھے، لیکن احمد شاہ کے لیے دنیا میں صرف ایک ہی لڑکی اہم تھی اور وہ تھی اس کے آفس میں کام کرنے والی ارم۔ وہ جانتا تھا ارم اچھے گھرانے سے تعلق رکھتی ہے اور کردار کی بہت پکی ہے، اور اسی وجہ سے ارم سے اظہار محبت کرنے سے پہلے اس کے گھر رشتہ بھیجنا چاہتا تھا۔ اسے لگا کہ اگر وہ ارم سے پہلے بات کرے گا تو شاید وہ اپنی ملازمت اور گھر کے حالات کی وجہ سے ڈر جائے گی، اسی لیے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ پہلے اپنے باپ سے بات کرے گا۔ رات کے کھانے پر باپ اور بیٹا آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ ماحول میں ایک عجیب سا تناؤ تھا۔ احمد شاہ کھانے کی پلیٹ میں چمچ ہلاتا رہا لیکن نوالہ حلق سے نہیں اتر رہا تھا۔ بابا، میں آپ سے ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ احمد شاہ نے ہمت مجتمع کرتے ہوئے خاموشی توڑی۔ جہانگیر شاہ نے پانی کا گلاس میز پر رکھا اور سوالیہ نظروں سے بیٹی کی طرف دیکھا۔ ہاں کہو احمد، کیا بات ہے؟ آفس میں کوئی مسئلہ ہوا ہے کیا؟ نہیں بابا، آفس کا معاملہ نہیں ہے، یہ میری ذاتی زندگی کا فیصلہ ہے۔ جہانگیر شاہ چوکنے ہو گئے اور کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ کیسی ذاتی بات؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ بابا، میں شادی کرنا چاہتا ہوں، احمد شاہ نے ایک ہی سانس میں کہہ دیا۔ جہانگیر شاہ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ میں اور تمہاری ماں تو کب سے انتظار کر رہے تھے کہ تم یہ فیصلہ کرو۔ ہم نے تمہارے لیے بہت سے خاندانوں میں دیکھا ہے، وہ لوگ کس گھر میں بات چلانی ہے۔ بابا، میں نے لڑکی پسند کر لی ہے۔ احمد شاہ کی بات پر جہانگیر شاہ کا ہاتھ رک گیا۔ ان کی مسکراہٹ غائب ہو گئی اور پیشانی پر شکنیں نمودار ہو گئی۔ پسند کر لی ہے؟ کون ہے وہ؟ کس خاندان سے ہے لڑکی اور کیا کرتی ہے؟ بابا، وہ ہمارے آفس میں ہی کام کرتی ہے، مس ارم۔ احمد شاہ نے نظریں جھکا کر مدھم آواز میں کہا۔ یہ نام سنتے ہی جہانگیر شاہ کے چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا، جیسے کسی نے ان کی توہین کر دی ہو۔ کیا کہا تم نے؟ وہ معمولی سی لڑکی، وہ 2 ٹکے کی ملازمہ تمہاری پسند ہے؟ جہانگیر شاہ غصے سے اپنی کرسی سے کھڑے ہو گئے۔ بابا پلیز اس کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال مت کریں، وہ بہت شریف اور عزت دار لڑکی ہے۔ احمد شاہ بھی اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں ناگواری تھی۔ عزت دار؟ مائی فٹ! تم جانتے بھی اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ وہ ایک غریب اور متوسط طبقے کی لڑکی ہے، اور تم جہانگیر شاہ کے اکلوتے وارث ہو۔ تو کیا ہوا بابا؟ غربت کوئی گناہ تو نہیں، وہ پڑھی لکھی ہے، سمجھدار ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ محبت کا بھوت اتار دو اپنے دماغ سے۔ ہمارے اور اس کے اسٹیٹس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ ایک معمولی سی لڑکی ہمارے گھر کی بہو بننے کے لائق نہیں ہے۔ جہانگیر شاہ نے حتمی لہجے میں فیصلہ سنایا۔ بابا، اسٹیٹس انسان کے کردار سے ہوتا ہے، پیسے سے نہیں۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ میری خوشی کی خاطر مان جائے۔ ہرگز نہیں، میں اپنی ناک نہیں کٹوا سکتا برادری میں۔ میرا نام لوگ کیا کہیں گے کہ جہانگیر شاہ کو بہو ملی بھی تو ایک کلرک کی بیٹی۔ بابا، اگر وہ آپ کے گھر کی بہو نہیں بن سکتی تو میں بھی اس گھر میں نہیں رہوں گا، احمد شاہ نے 2 ٹوک انداز میں کہا اور ڈائننگ ہال سے نکل گیا۔ جہانگیر شاہ پیچھے سے اسے پکارتے رہے لیکن وہ نہیں رکا۔ وہ رات احمد شاہ نے اپنے دوست کے گھر گزاری۔ اسے لگا تھا کہ اس کی دھمکی سے اس کے باپ کا دل پسیج جائے گا، لیکن وہ غلط تھا۔ جہانگیر شاہ اپنی انا کے قیدی تھے۔ انہوں نے اسے اپنی توہین سمجھا کہ ان کا بیٹا ایک معمولی سی لڑکی کی خاطر ان کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اگلی صبح ارم معمول کے مطابق آفس پہنچی۔ اسے کل والے واقعے کے بعد احمد شاہ کا سامنا کرنے میں جھجک ہو رہی تھی، لیکن وہ احمد شاہ کے رویے سے خوش بھی تھی کہ اس نے اس کی حفاظت کی۔ ابھی وہ اپنی سیٹ پر بیٹھی ہی تھی کہ چپڑاسی نے اسے اطلاع دی کہ مس ارم، آپ کو جہانگیر صاحب بلا رہے ہیں۔ احمد شاہ کے بجائے جہانگیر شاہ کا بلاوا سن کر ارم کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ دعائیں پڑھتی ہوئی جہانگیر شاہ کے آفس کی طرف بڑھی۔ دستک دے کر اندر داخل ہوئی تو سامنے جہانگیر شاہ انتہائی غضبناک حالت میں بیٹھے تھے۔ میں اندر آ سکتی ہوں سر؟ آ جاؤ اندر، تم جیسی لڑکیوں کا تو کام ہی یہی ہے کہ موقع ملتے ہی اندر گھس آئے۔ جہانگیر شاہ کے لہجے میں زہر گھلا ہوا تھا۔ ارم ان کے الفاظ پر ہکا بکا رہ گئی۔ سر، میں سمجھی نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ بہت بھولی بن رہی ہو تم۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ تم میرے بیٹے کو اپنے جال میں پھنسا کر اس گھر کی مالکن بن جاؤ گی؟ تو یہ تمہاری بھول ہے۔
जहांगीर शाह अपनी सीट से उठकर इरम के करीब आए। इरम की आंखों में आंसू तैरने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उस पर क्या इल्जाम लगाया जा रहा है। सर, आप गलत समझ रहे हैं, मेरा अहमद सर के साथ ऐसा कोई ताल्लुक नहीं। बकवास बंद करो अपनी। मैं दुनिया देखी हुई हूँ। तुम जैसी लड़कियां पैसों की खातिर अमीरजादों को फंसाती हैं और फिर उनके खानदान को ब्लैकमेल करती हैं। इरम का चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया। आज उसकी इज्जत नफ्स को पूरी तरह से कुचला जा रहा था। अपनी औकात देखो और मेरा बेटा देखो। कल से ऑफिस आने की जरूरत नहीं है तुम्हें। और ये मत सोचना कि तुम यहाँ से कोई हमदर्दी लेकर जाओगी। दफा हो जाओ यहाँ से। जहांगीर शाह ने उंगली के इशारे से दरवाजे की तरफ इशारा किया। तुम जैसी लड़कियां इस ऑफिस में रहने के काबिल भी नहीं। इरम को आज अपना वजूद गिरता हुआ महसूस हो रहा था। आज बात उसके किरदार पर आई थी और ये बात उसे बिल्कुल गवारा नहीं थी। वो रोते हुए ऑफिस से बाहर निकली। पूरा स्टाफ उसे देख रहा था, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि आगे बढ़कर पूछता। वो अपना बैग उठाकर सीधा घर की तरफ भागी। रास्ते भर उसके आंसू नहीं थम रहे थे। घर पहुंचकर उसने दरवाजा खटखटाया तो उसकी मां ने दरवाजा खोला। तो बेटी की हालत देखकर परेशान हो गई। क्या हुआ मेरी बच्ची? तुम रो क्यों रही हो और इतनी जल्दी घर कैसे आ गई? इरम ने मां को गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। उसकी छोटी बहनें भी शोर सुनकर आ गई। कुछ नहीं अम्मा, बस सर में बहुत दर्द था और तबीयत काफी खराब थी, इसीलिए मैंने छुट्टी ले ली। उसने असल बात छुपा ली क्योंकि वो अपनी माँ और बहनों को परेशान नहीं करना चाहती थी। उस पर चोरियां बदकिरदारी का इल्जाम लगा है। अगर अगले दिन वो ऑफिस नहीं गई तो उसकी माँ ने पूछा। उसने कह दिया कि उसने नौकरी छोड़ दी क्योंकि वहां का माहौल अच्छा नहीं था। घर में फाकों की नौबत आने वाली थी। लेकिन इरम ने फैसला कर लिया कि वो भूखी मर जाएगी, लेकिन इस जगह वापस नहीं जाएगी जहां उसकी तजलील की गई हो। दूसरी तरफ अहमद शाह जब दोपहर को ऑफिस पहुंचा तो उसे इरम की सीट खाली नजर आई। उसने शाहजेब को बुलाया। मिस इरम कहाँ है? अभी तक लंच ब्रेक से वापस नहीं आई। शाहजेब ने डरते डरते जवाब दिया। सर, वो मिस इरम को तो जहांगीर साहब ने सुबह ही नौकरी से निकाल दिया। क्या? नौकरी से निकाल दिया? लेकिन क्यों? अहमद शाह को यकीन नहीं आया। सर, जहांगीर साहब ने सबके सामने उनकी बहुत बेइज्जती की और उनके किरदार के बारे में बहुत कुछ कहा। शाहजेब की बात सुनते ही अहमद शाह के पैरों तले से जमीन निकल गई। उसे अंदाजा हो गया कि उसके बाप ने उसकी अदम मौजूदगी में अपना गुस्सा इरम पर निकाला है। उसे अपने बाप पर शदीद गुस्सा आया और साथ ही इरम के लिए बेपनाह शर्मिंदगी महसूस हुई। वो फौरन ऑफिस से निकला और गाड़ी इरम के घर की तरफ दौड़ा दी। उसे इरम का घर ढूंढने में थोड़ी मुश्किल हुई, लेकिन गली के एक लड़के से पूछकर उसके दरवाजे तक पहुंच गया। उसने कांपते हाथों से दरवाजा खटखटाया तो थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला और सामने इरम खड़ी थी। उसकी आंखें रोने की वजह से सूजी हुई थी। अहमद शाह को देखते ही वो दरवाजा बंद करने लगी, लेकिन अहमद शाह ने हाथ आगे रख दिया। इरम, प्लीज मेरी बात सुने। अहमद शाह की आवाज में इल्तिजा थी। इरम ने दरवाजा खोला, लेकिन उसकी नजरें एक अजनबियत और दुख था। आप यहाँ क्यों आए हैं सर? क्या अभी भी कोई तमाशा करना बाकी रह गया है जो आप पूरा करने आए हैं? इरम, मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दो। बाबा ने जो कुछ किया मैं उसके लिए शर्मिंदा हूँ। अहमद शाह ने हाथ जोड़ दिए। आपके शर्मिंदा होने से क्या होगा सर? जो अल्फाज तीर बनकर मेरे वजूद को छल्ली कर चुके हैं, क्या वो वापस आ सकते हैं? इरम की आवाज भर आ गई। जितनी मेरे किरदार पर बात हो सकती थी आप और आपकी फैमिली ने कर दी। अब यहां से चले जाएं। वो रोते हुए उसके सामने हाथ बांधे खड़ी थी। जब उसकी मां अंदर से आई, दहलीज पर खड़ी होकर ये सब बातें सुन चुकी थी। उन्हें अंदाजा हो गया था कि ये वही लड़का है जिसके बाप ने उनकी बेटी को नौकरी से निकाला था। बेटा, तुम यहां से चले जाओ। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन अपनी इज्जत फरोख्त नहीं करते। इरम की मां ने सख्त लहजे में कहा। अम्मा जी, मेरा यकीन करें, मेरा इरादा इरम को तकलीफ देना नहीं था। मैं तो उसे पसंद करता हूँ। अपनी पसंद अपने पास रखो। जिस मोहब्बत में इज्जत ना हो वो हमें नहीं चाहिए। जाओ यहाँ से। उसकी माँ के अल्फाज सुनकर उसने इरादा कर लिया था, ये शादी करेगा तो सिर्फ और सिर्फ इरम से। वो जानता था कि गलती उसके खानदान की है और उसका कफारा उसे ही अदा करना होगा। वो वहां से बोझल कदमों के साथ वापस लौटा, लेकिन उसके दिल में एक आज़म था। अहमद शाह सीधा अपने घर पहुंचा। घर में सन्नाटा था। वो अपने कमरे में जाकर बंद हो गया। कई दिनों तक बाहर नहीं निकला। ना वो ऑफिस गया और ना ही उसने खाना खाया। उसकी माँ दरवाजा खटखटाती रही, लेकिन उसने दरवाजा नहीं खोला। आज वो कई दिनों के बाद हिम्मत करके कमरे से बाहर निकला था। उसकी हालत बिगड़ी हुई थी, शेव पड़ी हुई थी और आंखों के गिर्द हल्के पड़ चुके थे। माँ उसे देखकर तड़प गई। ये क्या हालत बना ली है तुमने अहमद? माँ ने रोते हुए उसे गले लगाया। जहांगीर शाह लाउंज में अखबार पढ़ रहे थे। बेटी की आवाज सुनकर उन्होंने अखबार नीचे किया। बाबा किधर हैं? आ गए हो तुम बखरूदार?
اس کے باپ نے اسے دیکھتے ہوئے طنزیہ انداز میں کہا، کیوں کیا آپ نے ارم کے ساتھ ایسا؟ احمد شاہ کی آواز میں درد اور غصہ دونوں تھے۔ وہ اسی لائق تھی۔ اس کے باپ نے لاپرواہی سے جواب دیا، ایک لفظ اور نہیں کہیے گا اس کے بارے میں اس کا کوئی قصور نہیں، میں محبت کرتا ہوں اس سے، اور آپ کیسے باپ ہیں، اپنے بیٹے کی محبت کی قدر نہیں کر رہے؟ احمد شاہ چیخ اٹھا، تم ایک امیر سادے باپ کے بیٹے ہو، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تم ایسے تو نہیں تھے، خاندان میں خوبصورت سے خوبصورت لڑکیاں ہیں اور امیر سے امیر لڑکیوں کے رشتے ہیں تمہارے لیے، اور تم اس معمولی سی لڑکی کے پیچھے ہلکان ہو رہے ہو؟ کیا جادو کر دیا ہے اس نے تم پر؟ جہانگیر شاہ بھی اٹھ کھڑے ہوں۔ معمولی لڑکی نہیں ہے وہ، محبت ہے میری، اگر وہ نہ ملی تو میں مر جاؤں گا۔ یہ بات کرتے ہی وہ تیزی سے اپنے کمرے کی طرف پلٹا اور دروازہ اندر سے لاک کر لیا۔ جہانگیر شاہ اور ان کی بیگم ہکا بکا رہ گئے۔ احمد دروازہ کھولو، یہ پاگل پن مت کرو۔ اس کی ماں نے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ اندر سے کوئی آواز نہیں آئی، اچانک شیشے ٹوٹنے کی آواز آئی۔ احمد! ماں کی چیخ نکل گئی۔ جہانگیر شاہ بھی گھبرا کر دروازے کی طرف بھاگے۔ انہوں نے زور زور سے دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن اندر مکمل خاموشی تھی۔ دروازہ توڑیں جہانگیر، میرا بیٹا کچھ کر لے گا۔ بیگم صاحبہ کا رو رو کر برا حال تھا۔ جہانگیر شاہ نے ملازموں کو آواز دی اور سب نے مل کر دروازے کو دھکے مارنے شروع کر دیے۔ چند لمحوں کی جدوجہد کے بعد دروازہ ٹوٹ کر کھل گیا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر ماں کے ہوش اڑ گئے۔ جہانگیر شاہ بھی ساکت رہ گئے۔ احمد شاہ فرش پر گرا ہوا تھا، اس کی کلائی سے خون بہہ رہا تھا۔ اس نے باپ کی انا اور اپنی محبت کی جنگ میں اپنی جان کی بازی لگا دی تھی۔ اسے فوراً ہسپتال لے جانے کے لیے اٹھایا گیا۔ جہانگیر شاہ کی آنکھوں میں پہلی بار خوف اور پچھتاوا نظر آیا۔ انہیں اندازہ بھی نہیں تھا کہ ان کا بیٹا اس حد تک بھی جا سکتا ہے۔ ہسپتال کی راہداریوں میں ایک عجیب سی ویرانی اور خوف کا بسیرا تھا۔ ڈاکٹرز اور نرسوں کی بھاگ دوڑ جاری تھی، جبکہ ایمرجنسی وارڈ کے باہر جہانگیر شاہ اور ان کی بیگم بت بنے کھڑے تھے۔ وہ لمحہ ان دونوں کی زندگی کا سب سے بھاری لمحہ تھا، جب انہوں نے اپنے اکلوتے بیٹے کو خون میں لت پت دیکھا۔ ڈاکٹر نے باہر نکلتے ہی نفی میں سر ہلایا۔ خون بہت زیادہ بہہ چکا ہے اور حالت تشویشناک ہے۔ جہانگیر شاہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑے تھے اور ان کی آنکھوں کے سامنے کچھ دیر پہلے کا وہ منظر گھوم رہا تھا جو اس نوبت کے باعث بنا تھا۔ وہ بند دروازے کے باہر کھڑے تھے اور اپنی انا کی تسکین کر رہے تھے، جبکہ ان کا بیٹا اندر زندگی سے مایوس ہو رہا تھا۔ ان کے کانوں میں احمد شاہ کے وہ آخری الفاظ گونج رہے تھے جو اس نے دروازہ کھولنے پر کہے تھے، بس لڑکی سے شادی ہی نہیں کرنا چاہتا، بلکہ اسے وہ عزت اور مقام دینا چاہتا ہوں جو اس گھر کی بہو کو ملنا چاہیے۔ جہانگیر شاہ کو یاد ہے کہ کس طرح احمد شاہ نے روتے ہوئے کہا تھا، آپ کی اکلوتی اولاد ہوں، اتنا تو آپ میرے لیے کر ہی سکتے ہیں نا۔ اس وقت جہانگیر شاہ کو اس کی آنکھوں کے آنسو نظر نہیں آئے تھے، بلکہ اپنی خاندانی ساکھ کی فکر تھی۔ انہوں نے کسی بے دردی سے شرط رکھی تھی، کہہ تو دیا کہ میں اس کی شادی اس لڑکی سے کروا دوں گا، لیکن وہ اس گھر میں نہیں رہے گی بلکہ یہ اسے لے کر فلیٹ میں رہے گا۔ ان الفاظ نے احمد شاہ کے دل کو چیر دیا، لیکن وہ پھر بھی مان گیا تھا۔ ٹھیک ہے، مجھے یہ شرط منظور ہے، لیکن اس سے پہلے آپ کو ارم اور اس کے گھر والوں سے معافی مانگنا پڑے گی جو آپ نے اس کی کردار کشی کی ہے۔ بس یہی وہ بات تھی جس پر جہانگیر شاہ کی انا اڑے آ گئی۔ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں اس معمولی لڑکی سے معافی مانگوں گا؟ آج اسپتال کے ٹھنڈے فرش پر کھڑے جہانگیر شاہ کو احساس ہو رہا تھا کہ وہ معمولی لڑکی نہیں تھی، بلکہ ان کے بیٹے کی زندگی تھی۔ ان کے بیٹے نے چیخ چیخ کر کہا بھی تھا کہ وہ میری زندگی ہے، لیکن باپ اپنی انا کے خلاف جانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ لیکن آج جب احمد شاہ نے خودکشی کی کوشش کی اور خود کو ٹوٹتے ہوئے محسوس کیا تھا، تب اس کے باپ کو اس بات کا یقین ہوا تھا کہ اس کے بیٹے کی خوشی اس کے لیے سب سے اہم ہے۔ ڈاکٹر دوبارہ باہر نکلا اور سنجیدگی سے بولا، مسٹر شاہ، مریض کی نبض ڈوب رہی ہے، وہ جینے کی خواہش چھوڑ چکے ہیں۔ میڈیکل سائنس تو اپنا کام کر رہی ہے، لیکن انہیں زندگی کی طرف واپس لانے کے لیے کسی معجزے یا کسی ایسی وجہ کی ضرورت ہے جو انہیں جینے پر مجبور کر دے۔ جہانگیر شاہ نے تڑپ کر ڈاکٹر کو دیکھا۔ انہیں سمجھ آ گئی کہ وہ وجہ کون ہے۔ انہوں نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا۔ بیگم تم یہیں رکو، میں بھی آتا ہوں۔ میں اپنے بیٹے کی زندگی واپس لینے جا رہا ہوں۔ وہ دیوانہ وار اسپتال سے نکلے اور گاڑی ارم کے گھر کی طرف دوڑا دی۔ آج ایک مغرور بزنس مین ایک لاچار باپ بن چکا تھا۔ ارم کے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی تو ارم کی ماں نے دروازہ کھولا۔ سامنے جہانگیر شاہ کو دیکھ کر وہ غصے سے بھر گئی۔ آپ پھر آ گئے؟ ابھی کیا کمی رہ گئی تھی جو پورا کرنے آئے ہیں؟ چلے جائیں یہاں سے۔ لیکن جہانگیر شاہ نے پہلی بار ہاتھ جوڑ دی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، لہجہ ٹوٹا ہوا تھا۔ مجھے معاف کر دیں، میں بھیک مانگنے آیا ہوں۔ ارم بھی شور سن کر پیچھے آ گئی۔ جہانگیر شاہ کی نظر جیسے ہی ارم پر پڑی وہ آگے بڑھے۔ میری بیٹی،
میری بیٹی کی زندگی آج تم بچا سکتی ہو۔ اس نے خودکشی کی کوشش کی ہے، وہ زندگی اور موت کی جنگ لڑا ہے۔ یہ بات سنتے ہی ارم کے دل پر جیسے کوئی وار ہوا تھا، اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ احمد شاہ نے اس کی خاطر اپنی جان داؤ پر لگاتی تھی۔ جانے انجانے میں وہ بھی تو احمد شاہ سے محبت کرنے لگی تھی، بس دنیا کے ڈر سے اقرار نہیں کر رہی تھی۔ آج ایک باپ کو اس کے سامنے ہاتھ باندھے دیکھ کر احمد شاہ کی حالت کا سن کر اس کا دل موم ہو گیا تھا۔ ساری ناراضگی اور عزت نفس کا سوال وہیں ختم ہو گیا تھا جہاں محبت کی بات آ گئی تھی۔ کیا ہوا سر کو؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ وہ تمہیں بلا رہا ہے بیٹا، وہ مر جائے گا۔ اگر تم نہیں گئی تو چلو میرے ساتھ۔ جہانگیر شاہ کی حالت غیر تھی۔ ارم نے اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ ماں نے بیٹی کی آنکھوں میں چھپی تڑپ دیکھ لی اور پھر ایک باپ کی بے بسی دیکھ کر انہوں نے سر ہلا دیا۔ جاؤ بیٹا، اللہ اس سے زندگی دے۔ ارم دوپٹہ سنبھالتی ہوئی جہانگیر شاہ کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ راستے بھر وہ دعائیں مانگ رہی تھی۔ گاڑی اسپتال پہنچی تو وہ بھاگتے ہوئے ICU کی طرف گئے۔ احمد شاہ آکسیجن ماسک لگائے بے حس و حرکت پڑا تھا۔ مشینیں اس کے مدھم ہوتی سانسوں کا پتہ دے رہی تھیں۔ ارم شیشے کے پار اسے دیکھ کر رو پڑی۔ جہانگیر شاہ اسے اندر لے گئے۔ پلیز آپ ایسا نہ کریں، آپ بڑے ہیں، اٹھے نہ سر۔ وہ احمد شاہ کے پاس گئی تھی اور روتے ہوئے اس کا ٹھنڈا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا تھا۔ آنکھیں کھولیں سر، اگر آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو میں بھی آپ سے بہت محبت کرتی ہوں۔ ارم نے بلاخر وہ اعتراف کر لیا جو اب تک چھپائے بیٹھی تھی۔ کمرے میں صرف مشینوں کی بیپ اور ارم کی سسکیوں کی آواز تھی، لیکن اپنے گھر والوں اور آپ کے گھر والوں کے لیے میں خاموش تھی، کیونکہ میری اتنی اوقات نہیں ہے کہ میں چھوٹے خاندان کی ہوں۔ ارم روتے ہوئے اس کے سینے پر سر رکھ کر بول رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ احمد شاہ اس کی آواز کو سن رہا ہے۔ اور آپ نے یہ الفاظ کہے تھے نا جب پیچھے سے احمد شاہ کے باپ نے اس کے سر پر پیار دیا اور بولا کہ وہ خود کو چھوٹا مت کہے۔ جہانگیر شاہ کا دل بھی پگھل چکا تھا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر ارم کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا۔ بیٹی مجھے معاف کر دو، میں غلط تھا۔ تم چھوٹی نہیں ہو، تم تو بہت عظیم ہو۔ تم نے میرے بیٹے کو چنا، میں تمہارا مجرم ہوں۔ اتنے میں احمد شاہ کا ہاتھ ہلا تھا۔ احمد شاہ کو ہوش آنے لگی تھی۔ شاید محبت کی پکار نے اسے موت کے منہ سے واپس کھینچ لیا تھا۔ مانیٹر پر لکیریں سیدھی ہونے کے بجائے ابھرنے لگی۔ ارم نے چونک کر سر اٹھایا۔ احمد شاہ آہستہ آہستہ پلکیں جھپکا رہا تھا۔ سر، ارم کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ اس نے جلدی سے اپنی آنکھوں سے آتے آنسو صاف کیے۔ احمد شاہ نے پوری طرح آنکھیں کھول دی اور سامنے ارم کو دیکھ کر اس کے لبوں پر ایک کمزور سی مسکراہٹ ابھری۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ خواب ہے یا حقیقت۔ احمد شاہ کی نظر اس پر پڑی۔ کچھ بولنا چاہتا تھا لیکن زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ آکسیجن ماسک کی وجہ سے وہ بات نہیں کر سکتا تھا، لیکن اس کی آنکھیں سب بیان کر رہی تھی۔ پھر ارم نے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا اور اسے یقین دلایا کہ وہ یہی ہے۔ اس کا باپ بھی اس کے قریب گیا۔ اس کا دوسرا ہاتھ تھام کر بولا، احمد مجھے معاف کر دو میرے بچے، اب تمہیں اور ارم کو کوئی الگ نہیں کر سکتا۔ میں نے مان لیا ہے کہ بچوں کی خوشی سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہوتا۔ جہانگیر شاہ کی آواز بھرا گئی تھی۔ احمد شاہ کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپک کر تکیے میں جذب ہو گیا۔ اس نے باپ کے ہاتھ کو ہلکا سا دبایا جیسے انہیں معاف کر دیا ہو۔ کمرے میں موجود بیگم جہانگیر نے بھی آگے بڑھ کر اپنے بیٹے کا ماتھا چوما اور پھر ارم کو گلے لگا لیا۔ وہ فضا جو کچھ دیر پہلے سوگوار تھی اب امید سے بھر گئی تھی۔ کچھ ہی دنوں میں احمد شاہ صحت یاب ہو کر گھر آ گیا تھا، لیکن اس بار گھر کا ماحول بدلا ہوا تھا۔ جہانگیر شاہ نے اپنا وعدہ پورا کیا تھا۔ وہ خود اپنی بیگم کے ساتھ ارم کے گھر گئے تھے اور باقاعدہ رشتہ مانگا۔ ارم کی ماں کو منانا مشکل تھا، لیکن جہانگیر شاہ کی عاجزی اور احمد شاہ کی محبت دیکھ کر وہ بھی انکار نہ کر سکی۔ شادی کی تاریخ طے پا گئی اور دونوں گھروں میں تیاریاں شروع ہو گئیں۔ احمد شاہ مکمل طور پر ٹھیک تھا اور اس کے چہرے پر وہ خوشی تھی جو پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی تھی۔ وہ ہر وقت ارم کے خیالوں میں کھویا رہتا تھا۔ ان کی شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں جب وہ بار بار ارم کو کال کر رہا تھا، لیکن وہ فون نہیں اٹھا رہی تھی۔ رسم و رواج کی وجہ سے ارم کو سختی سے منع کیا گیا تھا کہ وہ شادی سے پہلے دولہے سے بات نہیں کرے گی، لیکن احمد شاہ کہاں صبر کرنے والا تھا۔ وہ گاڑی لے کر اس کے گھر جا پہنچا تھا۔ شام کا وقت تھا اور گھر میں گہما گہمی تھی۔ ارم صحن میں بیٹھی مہندی لگوا رہی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ چھوٹی بہن نے جا کر دیکھا اور واپس آ کر شرارتی انداز میں بولی، باجی آپ کے ہونے والے شوہر نامدار
تشریف لائے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اگر دروازہ نہ کھولا تو وہ دیوار پھلانگ کر آ جائیں گے۔ ارم کے چہرے پر شرم کی سرخی پھیل گئی۔ اس نے جلدی سے مہندی والے ہاتھ چھپائے اور دروازے کی طرف گئی۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے احمد شاہ دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں شرارت اور محبت تھی۔ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ کیوں آئے؟ میں کب سے کال کر رہا ہوں، تم فون ہی نہیں اٹھا رہی تھی۔ احمد شاہ نے شکایت بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ پہلے تو جان بچ گئی، اب جان لوگی کیا؟ بے چینی ہوتی ہے مجھے جب ایسے تم اگنور کرتی ہوں۔ ارم نے ادھر ادھر دیکھا کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا اور آہستہ سے بولی، امی نے منع کیا ہے بات کرنے سے۔ امی کو میں دیکھ لوں گا، تم یہ بتاؤ تم ٹھیک ہو؟ اور یہ کیا مہندی لگ رہی ہے؟ اس نے ارم کے ہاتھوں کی طرف اشارہ کیا۔ آپ ایک معمولی سی لڑکی سے اتنی محبت کرتے ہیں؟ ارم کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ وہ ابھی تک خود کو یقین نہیں دلا پا رہی تھی کہ احمد شاہ جیسا شہزادہ اس کا ہو چکا ہے۔ 1000 دفعہ کہا ہے کہ خود کو معمولی مت کہا کرو، میرے لیے تم پوری دنیا ہو۔ یہ کہتے ہی اس کے قریب ہوا تھا۔ اس کے لہجے میں ایسی سچائی تھی کہ ارم کا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ احمد شاہ نے اس کے چہرے پر آئی ہوئی لٹ کو پیچھے کیا۔ اتنے میں اس کی چھوٹی بہن وہاں آ گئی۔ وہ گلا کنکارتے ہوئے بولی، ابھی شادی میں دن پڑے ہیں اور آپ نے ابھی سے یہ رومانس شروع کر دیا ہے۔ اس کی اس بات پر ارم بہت شرمندہ ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ تمتما اٹھا۔ وہ وہاں سے بھاگنا چاہتی تھی، وہ وہاں سے جا چکی تھی۔ آپ لوگ کریں اپنا کام، میں جا رہی ہوں۔ احمد شاہ نے مسکرا کر سالی کی طرف دیکھا۔ ارے رکو تو صحیح، مٹھائی تو کھاتی جا۔ لیکن وہ یہ کہتے ہوئے وہاں سے چلی گئی تھی۔ دونوں اس بات پر کھل کھلا کر ہنسے تھے۔ یہ ہنسی ان کی آنے والی زندگی کی خوشیوں کا پیش خیمہ تھی۔ ارم نے احمد شاہ کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا جس نے اسے ایسا جیون ساتھی دیا تھا۔ احمد شاہ نے جاتے جاتے اسے فلائنگ کس دی اور بولا، تیار رہنا مسز احمد شاہ، بہت جلد ہمیشہ کے لیے لینے آ رہا ہوں۔ ارم نے مسکراتے ہوئے دروازہ بند کیا اور دروازے سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ اب اسے بھی شدت سے اس دن کا انتظار تھا جب وہ ہمیشہ کے لیے احمد شاہ کی ہو جائے گی۔ شادی کا دن آ چکا تھا۔ اتنے دنوں کی بے قراری اور انتظار کی گھڑیاں بالآخر ختم ہو رہی تھی۔ گھر میں مہمانوں کا رش تھا اور ہر طرف خوشیوں کا سما تھا، لیکن احمد شاہ کے دل کی دھڑکنیں کسی اور ہی رفتار سے چل رہی تھی۔ وہ شیروانی پہنے بغیر ابھی تک لاؤنج میں ٹہل رہا تھا جب اس نے اپنا فون نکالا اور ارم کا نمبر ملایا۔ دوسری طرف فون اٹھا لیا گیا۔ ہیلو، السلام علیکم۔ ارم کی مدھم اور شرمائی ہوئی آواز آئی تو احمد شاہ کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وعلیکم السلام، میری دلہن تیار ہو رہی ہو یا ابھی تک سو رہی ہو؟ احمد شاہ نے شوخی سے پوچھا۔ بس تیار ہونے کے لیے نکلنے لگی ہوں، پارلر کا وقت ہو گیا ہے۔ ارم نے جلدی سے جواب دیا۔ رکو، تم کہیں نہیں جا رہی، میں آ رہا ہوں تمہیں لینے کے لیے۔ احمد شاہ نے حکم صادر کیا تو ارم حیران رہ گئی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں احمد؟ ہمارے میں ایسا نہیں ہوتا۔ دلہا شادی والے دن دلہن کو پارلر نہیں چھوڑنے جاتا۔ جیسا بھی ہوتا ہے مجھے اس سے غرض نہیں ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تمہیں دلہن بنے سب سے پہلے میں دیکھوں۔ احمد شاہ کی آواز میں ایسی ضد تھی کہ ارم کو خاموش ہونا پڑا۔ اچھا جی، ساری عمر آپ نے ہی تو دیکھنا ہے، ابھی بچوں والی ضد چھوڑیں اور تیاری کریں۔ ارم نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن یہ میری خواہش ہے نا، پوری کر دو پلیز، میں آ رہا ہوں بس 5 منٹ میں۔ احمد شاہ نے بات ختم کی اور فون بند کر دیا۔ ارم نے بے بسی سے فون کی طرف دیکھا اور پھر وہ مسکرا دی۔ وہ جانتی تھی کہ احمد شاہ اپنی بات منوا کر ہی رہے گا۔ ٹھیک 5 منٹ کے بعد احمد شاہ کی گاڑی اس کے گھر کے باہر کھڑی تھی۔ ارم اپنی کزنز اور بہنیں کی حیران کن نظروں کے حصار میں باہر نکلی اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ چلیں ٹھیک ہے، آ جائیں۔ احمد شاہ نے اسے بیٹھتے دیکھ کر گاڑی سٹارٹ کی۔ راستے پر وہ خاموش رہا، لیکن اس کی نظریں بار بار ارم کے سادہ سے چہرے کا طواف کر رہی تھی جو کچھ دیر میں دلہن کے روپ میں ڈھلنے والا تھا۔ پارلر کے باہر پہنچ کر اس نے گاڑی روکی۔ میں یہی انتظار کر رہا ہوں، تم جاؤ۔ ارم نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آپ گھر جائیں تیار ہونے کے لیے، میں ڈرائیور کے ساتھ آ جاؤں گی۔ نہیں، میں یہیں رکوں گا، تم جاؤ۔ ارم سر ہلا کر اندر چلی گئی۔ احمد شاہ وہیں گاڑی میں بیٹھا رہا۔ وقت گزرتا رہا، گھنٹے بیت گئے، لیکن وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلا۔ اسے پرواہ نہیں تھی کہ گھر والے اسے ڈھونڈ رہے ہوں گے یا بارات کا وقت ہو رہا ہے۔
اس کا جنون صرف ایک جھلک دیکھنے کا منتظر تھا۔ کافی دیر وہاں کھڑا انتظار کرتا رہا۔ وہ سمجھ رہی تھی وہ جا چکا ہوگا، لیکن وہ ابھی تک وہیں تھا۔ جب وہ دلہن بن کر باہر نکلی تو حیران رہ گئی۔ سرخ رنگ کے بھاری عروسی جوڑے میں ملبوس وہ چاند کا ٹکڑا لگ رہی تھی۔ اس کا میک اپ، زیورات، ہر چیز قیامت ٹھا رہی تھی۔ جیسے اس نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو سامنے احمد شاہ گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں ارم پر جم سی گئیں۔ وہ ساکت رہ گیا تھا۔ ارم کے حسن نے اسے مبہوت کر دیا تھا۔ ارم آہستہ قدموں سے چلتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ آپ ابھی تک یہی ہیں؟ آپ گئے نہیں؟ ارم کی آواز نے اسے ہوش دلایا۔ کیسے جاتا؟ میری کائنات تو یہاں پالر کے اندر تھی، اسے چھوڑ کر کیسے جاتا؟ احمد شاہ نے دیوانگی سے کہا تو ارم نے گھڑی کی طرف دیکھا۔ احمد، وقت دیکھے نا کیا ہو گیا ہے۔ آپ نے بارات لے کر نہیں آنا جو ابھی تک یہاں پر ہیں؟ سب پریشان ہو رہے ہوں گے۔ تم فکر نہیں کرو، تمہیں ہال میں چھوڑ دے ہی میں فوراً ہی پہنچنے والا ہوں۔ بارات تیار ہے، لیکن آپ تو تیار نہیں ہے نا؟ میں اپنی دلہن کو پہلے دیکھنا چاہتا تھا، اب دیکھ لیا ہے تو اب تیاری بھی ہو جائے گی۔ احمد شاہ نے جلدی سے دروازہ کھولا اور ارم کو بٹھایا۔ اس نے ارم کو ہال میں اتارا جہاں دلہن کے گھر والے پہلے ہی پریشان کھڑے تھے۔ احمد شاہ نے انہیں تسلی دی اور وہاں سے گاڑی بھگا لے گیا۔ ارم اپنی جگہ حیران تھی کیونکہ احمد شاہ کی خوشی دیکھ کر اسے یقین آ رہا تھا کہ یہ شخص اس سے بہت محبت دے گا۔ احمد شاہ نے واقعی کمال کر دیا تھا۔ وہ آدھے گھنٹے میں تیار ہو کر بارات کے ساتھ وہاں پہنچ چکا تھا۔ جب وہ بارات لے کر ہال میں داخل ہوا تو اس کی شان ہی نرالی تھی۔ چہرے پر خوشی کا نور اور آنکھوں میں جیت کی چمک تھی۔ نکاح قبول پڑھے گئے اور قبول ہے کی صداؤں نے دو دلوں کو ہمیشہ کے لیے ایک کر دیا تھا۔ رخصتی کے وقت ارم رو رہی تھی، لیکن احمد شاہ نے اسے اپنی پناہ میں لے لیا تھا۔ گھر پہنچ کر رسمیں ادا ہوئیں۔ ہر کوئی اسے اس جوڑی کی تعریف کر رہا تھا۔ جہانگیر شاہ اور ان کی بیگم بھی اپنے بیٹے کی خوشی میں خوش تھے۔ آخر کار وہ لمحہ آ گیا جب ارم اپنے کمرے میں موجود تھی۔ دلہن بنی اس کے کمرے میں بیٹھی تھی اور اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ کمرے کو پھولوں سے بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ گلاب اور موتی کی خوشبو نے ماحول کو معطر کر رکھا تھا۔ دروازہ کھلا اور احمد شاہ اندر داخل ہوا۔ اس نے دروازہ بند کیا اور آہستہ قدموں سے چلتا ہوا بیڈ کی طرف آیا۔ ارم نے گھونگھٹ نکالا ہوا تھا۔ احمد شاہ نے اس کے قریب بیٹھ کر آہستہ سے اس کا گھونگھٹ اٹھایا۔ سامنے موجود چہرہ دیکھ کر وہ ایک بار پھر کھو گیا۔ ارم نے شرما کر پلکیں جھکا لی۔ آج میں بہت خوش ہوں۔ محسوس ہو رہا ہے مجھے کہ دنیا کی ساری دولت مجھے مل گئی ہے، احمد شاہ نے جذب سے کہا تو اس کی آنکھوں میں ایک ایسا سرور تھا جو ارم کے دل کو چھو گیا۔ اس کے قریب ہوتے ہوئے بولا، تو اس خوشی کو کیسے سیلیبریٹ کروں؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ اسے خود کے قریب کرتے ہوئے بولا جبکہ وہ سرخ لال ہو گئی تھی۔ اس کو یوں شرماتے ہوئے دیکھ کر وہ اور بھی فدا ہو گیا تھا اور اپنی محبت اس کی پیشانی پر ثبت کر دی۔ ارم کو اپنی قسمت پر رشک محسوس ہو رہا تھا۔ ہر دیکھنے والا بھی اس پر رشک کرتا تھا کہ ایک معمولی لڑکی کو کیسا شہزادہ ملا ہے۔ احمد، آپ کی محبت میرے لیے سب کچھ ہے، مجھے کبھی چھوڑنا مت۔ ارم نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، میں اپنی سانسیں تو چھوڑ سکتا ہوں لیکن تمہارا ساتھ نہیں۔ ارم، تم میری روح میں بسی ہو۔ احمد شاہ نے اس کے ہاتھ پر بوسہ دیا۔ وہ رات ان دونوں کی زندگی کی حسین ترین رات تھی، جہاں دو محبت کرنے والے ہمیشہ کے لیے ایک ہو گئے تھے۔ انہوں نے ساری رات باتیں کی، پرانے شکوے مٹائے اور آنے والی زندگی کے خواب بنے۔ وقت پر لگا کر اڑنے لگا۔ شادی کے ابتدائی دن بہت خوبصورت گزرے۔ احمد شاہ ارم کا ہر طرح سے خیال رکھتا تھا۔ گھر میں بھی ارم نے سب کا دل جیت لیا تھا۔ جہانگیر شاہ اب اپنی بہو پر فخر کرتے تھے کیونکہ ارم نے گھر کے نظام کو بہت سلیقے سے سنبھال لیا تھا۔ شادی کے 10 مہینے بعد ہی اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک پیارے سے بیٹے سے نوازا تھا۔ گھر میں خوشیوں کا نیا طوفان آ گیا تھا۔ جہانگیر شاہ تو پوتے کو گود میں اتارتے ہی نہیں تھے۔ احمد شاہ کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ وہ باپ بن چکا تھا اور یہ احساس اسے بہت سرشار کر رہا تھا۔ وقت گزرتا گیا لیکن احمد شاہ کے رومانس میں کوئی فرق نہیں آیا تھا، بلکہ ارم کے لیے اس کی محبت اور بڑھ گئی تھی۔ ابھی ان کا بیٹا 2 مہینے کا تھا جب ایک شام وہ دونوں اپنے کمرے میں بیٹھے تھے۔ منا گہری نیند سو رہا تھا۔ ارم آئینے کے سامنے کھڑی بال بنا رہی تھی جب احمد شاہ پیچھے سے آیا اور اس کے کاندھے پر ٹھوڑی رکھ دی۔ آج میری بیگم بہت حسین لگ رہی ہے۔ احمد شاہ نے آئینے میں اس کا عکس دیکھتے ہوئے کہا، میں تو روز ہی ایسی لگتی ہوں،
آپ کی نظر کا کمال ہے۔ ارم نے مسکرا کر جواب دیا، نہیں، آج کچھ خاص بات ہے۔ ویسے یار ایک بات تو بتاؤ، احمد شاہ نے شرارت سے پوچھا۔ کیا بات ہے؟ احمد شاہ نے اس کا رخ اپنی طرف موڑا اور اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب کیا۔ تمہیں پتہ نہیں ہمارا منا بڑا ہو گیا، اب ہمیں کچھ اور پلان کرنا چاہیے۔ ارم کو پہلے سمجھ نہیں آئی کہ کیا مطلب ہے آپ کا۔ وہ کہتے ہوئے اس سے تھوڑی سی دور ہوئی اور سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ منا تو ابھی صرف 2 ماہ کا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں بڑا ہو گیا۔ ارے دور کیوں جا رہی ہو، ذرا قریب تو ہو جاؤ، اسے اپنے بازوں میں بھرتے ہوئے بولا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی پرانی شرارت رقص کر رہی تھی جو شادی سے پہلے ہوا کرتی تھی۔ یہ محبت کرتے ہیں ہم، اس سے اسی لیے تو چاہتا ہوں محبت کی زیادہ سارے ثبوت اکٹھے کروں تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ میں تم سے محبت نہیں کرتا۔ احمد شاہ کا اشارہ صاف تھا کہ وہ فیملی بڑھانے کی بات کر رہا تھا۔ ارم کا چہرہ شرم سے تمتما اٹھا۔ آپ کبھی نہیں سدھریں گے احمد، ابھی ایک سنبھالا نہیں جا رہا اور آپ کو ثبوتوں کی پڑی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے بلند قہقہا لگایا تھا جبکہ وہ اس کی کمر پر مکہ رسید کرتے ہوئے اس کے کاندھے سے لگ گئی تھی۔ احمد شاہ نے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا تھا۔ باہر چاندنی پوری آبو تاب سے چمک رہی تھی اور کمرے کے اندر 2 دل محبت کی روشنی میں نہا رہے تھے۔ ان کی کہانی جو ایک آفس کے کیبن سے شروع ہوئی تھی اور نفرت اور انا کے کانٹوں سے گزر کر آج محبت کے گلشن میں پروان چڑھ چکی تھی۔